because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. अफिसियों 20:10 अफिसियों 20:10 हम सब वही हैं। अब्बा बाप। इसके बाद जो यहाँ लिखा है, आयत 8 में लिखा है, क्योंकि तुम ईमान के वसीले से फजल से नजात पाए हो, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। आयत 9 में लिखा है, न अमाल के सबब से ताका कोई फ़ख्र न करे। और आयत 10 जो वो इबारत है जो मेरे दिल में थी कहती है, क्योंकि हम उसकी सनात हैं, मसीह यसू में नेक अमाल के लिए पैदा किए गए, जिन्हें खुदा ने पहले से तैयार किया था ताकि हम उनमें चलें। सुनो, यहाँ एक शानदार ख्याल है, कहता है कि हम उसकी सन्नाई हैं जो मसीह यसू में पैदा किए गए हैं। तो मसीह यसू में क्या पैदा किया गया है? क्या नई तख्लीक तुम्हारी रूह में है या तुम्हारे जिस्म में? इसका मतलब है कि हम मसीह यसू में पैदा किए गए हैं। मसीह यसू में हमारी रूह को एक ही कुर्बानी से कामिल कर दिया गया है। हमारे पास रूहानी जिंदगी है, लेकिन हम एक जिस्मानी जिस्म में चलते हैं जो खुदा के कानून के ताबे नहीं होता। अगर मेरा जिस्मानी जिस्म खुदा के कानून के ताबे नहीं हो सकता तो फिर ये वो चीज़ नहीं है जो यसू मसीह ने अपनी सनात के तौर पर मसीह यसू के मुताबिक पैदा की थी। इसका मतलब है कि ये जिस्मानी जिस्म वो नहीं है जिसे इन पहले से तैयार किए गए अमाल में चलना है। अगरचे जिस्मानी जिस्म चलता है, इसकी वजह यह है कि रूह तुम्हारे जिस्मानी जिस्म में जिंदा है, लेकिन कुछ अमाल पहले से तैयार की गई है ताकि हम उनमें चलें। अब गौर करो कि रूहानी सुकून कितना ज़रूरी है ताकि तुम्हारा जिस्मानी वजूद उन अमाल को अंजाम ना दे, क्योंकि हमें अपने अमाल से आराम करने का हुक्म दिया गया है। और तुम्हारे अमाल वो क्या हैं? वो नापाक चीथरों की मानिंद हैं, किसी काम के नहीं। तुम्हारे अमाल कभी भी किसी काम के नहीं आए। अब कुछ अमाल हैं जो इसने पहले से तैयार किए थे, वो तुम्हारे जिस्म ने नहीं बनाए। कुछ अमाल हैं जो इसने पहले से हमारे लिए तैयार किए हैं। हम में से हर एक के लिए कुछ अमाल हैं जो इसने पहले से तैयार किए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मियामी आना मेरा फैसला नहीं था, न ही मैंने इसकी मंसूबा बंदी की थी, न ही किसी ने मेरी रहनुमाई की, और न ही किसी ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा पैगाम मियामी में ज़्यादा मुनासिब है, तुम मियामी क्यों नहीं चले जाते। ये वो काम नहीं हैं जो मैंने मंसूबा बंदी किए थे। ये रूह की तख्लीक़ात हैं जो मेरी रूह तक पहुँच गईं, और मेरे पास करने को और कुछ नहीं था सिवाय मियामी जाने के। यानी वो अमाल जो खुदा तुम्हारी रूह पर ज़ाहिर करता है, लेकिन ज़रूरी है कि पहले से इन अमाल में अच्छी तरह फ़र्क करना जानना चाहिए। ये वो अमाल हैं जो तुम्हारी रूह तक पहुँचाए जाते हैं। ये वो अमाल हैं जो ज़ाहिर होते हैं जब तुम रूहानियत में जीना सीख लेते हो। जब तुम रूहानियत के लिहाज से अच्छी तरह ग़िज़ा हासिल करते हो तो वो तुम्हें उन कामों की तरफ इशारा करने और रहनुमाई करने लगता है जो पहले से मुकर्रर है, क्योंकि जिस्म में तुम कोई भी फ़ैसला कर सकते हो। एक शख्स ने मुझसे कहा, देखो खुसे में जहां भी जाता हूं खुदा मुझे ज़रूर बरकत देगा। जहां कहीं भी तुम जाओ खुदा तुम्हें बरकत दे। खैर, मेरा मानना है कि जहां कहीं भी खुदा तुम्हें कदम रखने की हिदायत दे, खुदा तुम्हें बरकत देता है। लेकिन अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें खुद बनाना, मैं समझता हूं कि इसमें हमारा खुदा के साथ मुश्किल हो सकती है। अब सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले से तैयार किए गए अमाल में चलना है। यानी तुम अपनी ज़िंदगी के एक मरहले में हो, और ये ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के एक मरहले में हो, और ये जानना तुम्हारे लिए अहम है कि अल्लाह तुम्हें वहीं चाहता है, क्योंकि वहीं से ही असल बात शुरू होती है। अच्छा, मैं जानता हूं कि मैं खुदा की मर्जी में हूं। अब मैं खुदावंद में आराम करता हूं, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मेरी ज़िंदगी के लिए पहले से तैयार किए गए अमाल ज़ाहिर हो रहे हैं, और वो काम जो पहले से किए गए हैं
ان میں یہ اہم نہیں کہ شہر میں مالی مسائل ہیں یا نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معیشت میں مسائل ہیں، کیونکہ تم پہلے ہی کاموں میں مصروف ہو، اور اگر تم پہلے ہی عمل میں ہو تو خدا تمہارے لیے مہیا کرتا ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا تمہیں عطا کرتا ہے اور تمہیں اس خوشحالی میں چلنے دیتا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ پہلے سے کیے گئے اعمال میں خدا کے آرام میں، پہلے سے تیار کیے گئے کاموں میں چلتے ہوئے۔ اب دیکھو ہم اس کی سنائی ہیں، اور چونکہ ہم اس کی سنائی ہیں، اسے اپنی سنائی کے لیے اعمال بھی رکھنے ہوں گے، اس کے لیے جو وہ بناتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہر تخلیق کے اعمال پہلے سے مقرر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کچھ بھی خدا نے پیدا کیا ہے، بہت ساری تخلیقات ہیں۔ درخت ہیں، مچھلیاں ہیں، پھول ہیں، تتلیاں ہیں، یہاں سب کچھ تخلیق ہے۔ اور ہر مخلوق کے لیے پہلے سے اعمال مقرر ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گھاس پہلے اگنا شروع ہوتا ہے اور پھر پھول پیدا کرتا ہے، یعنی گھاس کبھی ہچکچاتی نہیں کہ وہ خود کو ترقی دے گی۔ ایک درخت کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ بڑھے گا، اسے صرف زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس زمین ہو جائے، اس کی اپنی ایک تخلیق زیر تکمیل ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے آسمان کے پرندوں کو دیکھو، جو کام بھی نہیں کرتے، نہ ہلائیں، نہ وہ فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ تو بائبل ہمیں مثال دیتی ہے اور کہتی ہے، تو پھر تم لوگ کتنے زیادہ۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، ہر تخلیق کی اپنی نشو و نما کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر تخلیق، یہاں جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے، اسے کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ کچھ نہیں، مچھلیاں نشو و نما پاتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح خوراک تلاش کر لیتی ہیں، اور پرندے بھی۔ سب کچھ یہاں ہر تخلیق کی اپنی تخلیقات پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہر تخلیق شدہ چیز کی اپنی نشو و نما ہوتی ہے؟ یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تم اب بھی دیکھتے ہو کہ وہاں پھل ہیں، تم اب بھی دیکھتے ہو کہ ایک چھوٹا سا درخت ایووکاڈو پیدا کر رہا ہے، سنترے الفاقتی ہیں، کساوا الفاقتی ہے، کیلے اچھے چپس بنانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں بھورے اور ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں سب کچھ ماحول میں موجود تمام زہر کے باوجود اور تمام مشکلات کے باوجود، تمام بدبو کے ساتھ، تمام فضائی آلودگی کے باوجود سب کچھ ترقی کر رہا ہے۔ ہر تخلیق اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ ہر مخلوق کو اس کا حصہ ملتا ہے جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسیح کی تخلیق کر سکے گی؟ اس کی تخلیق کے لیے فراہم کرنا۔ اگر خدا تم سے کہے، دیکھو تم میری تخلیق ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان اعمال پر چلو جو میں پہلے ہی تمہارے لیے تیار کر چکا ہوں، کیا تم اس پر بھروسہ کر سکو گے اور ٹھیک طرح سے چل سکو گے؟ یہ سکون پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اس چیز کا دشمن بے چینی، بے قراری اور شک ہے۔ اے خداوند، اور میں کیسے ترقی کروں گا؟ اور میں اس صورتحال میں کیسے گزارا کروں گا؟ اب میں تم سے ایک بات کہوں گا، یہ شک اور بے چینی کہ اللہ تمہیں کیسے نوازے گا، تخلیق کے ظاہر ہونے میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ Hello? یعنی بے چینی۔ بائبل کہتی ہے کسی چیز کی فکر نہ کرو، ہے نا؟ اس صورتحال سے میں کیسے نکلوں گا / اس کی فکر اور بے چینی، یہ وہ بدترین دشمن ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں اس راہ پر چلنے سے روکتا ہے جو خدا نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھو ہر تخلیق کی اپنی نشو و نما ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے تمہیں وہ بتایا تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ میرا خیال ہے میں نے اس کے بارے میں یہاں تقریباً 1 سال پہلے بات کی تھی کہ خداوند نے میرے لیے میساچوسٹس میں ایک گھر مہیا کیا، لیکن اس میں گھاس نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے زمین پر کام کیا تھا اور وہاں گھاس نہیں تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ سبز نظر آئے کیونکہ وہاں کی مٹی پیلی تھی، اس مٹی کے رنگ جیسی، اور وہ بہت بدصورت لگتی تھی۔ اور پھر میں ایک گیا تھا، وہ 70 میساچوسٹس میں ایک بہت بڑا گودام ہے، اور میں نے وہاں سے گھاس کے بیجوں کے 2 تھیلے خریدے، 2 بہت بڑے تھیلے، اور میں نے ان میں سے ایک چھوٹی مشین خریدی جو پانی دیتی ہے، اور وہاں سے یہاں تک میں نے پانی دیا اور دیا اور دیا اور دیا،
لیکن مجھے فون آیا اور میں تقریباً 1.5 گھنٹہ بات کرتا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اندھیرا ہو چکا تھا، اور میں نے کہا اچھا تو دوسرا کل ڈال دوں گا۔ آدھی بوری بچ گئی، لیکن اگلے دن میرے ساتھ کچھ اور ہو گیا، اور میں نے کہا بعد میں کر لوں گا اگلے دن۔ اور پھر ایک دن وہ ویک اینڈ آ گیا اور مجھے تبلیغ کرنی تھی، پھر اتوار آ گیا اور میں نے کہا بعد میں اگلے ہفتے کر لوں گا، اور جب مجھے احساس ہوا تو تقریباً 8 یا 9 دن گزر چکے تھے۔ میں نے تھیلے میں تقریباً 25 پاؤنڈ گھاس کے بیج چھوڑے تھے، اور میں نے بھی جب موقع ملا کہا کہ آج میں یہ کروں گا، کیونکہ گھاس نکل رہی تھی، وہ الفاغ رہی تھی، کچھ نقطے سے نظر آ رہے تھے، اور میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ایک حصہ ایسا تھا جو بالکل خالی نظر آ رہا تھا، جیسے تم اپنی داڑھی کا ایک ٹکڑا مندھو اور پوری طرح نامندھو سمجھ رہے ہو، اور وہ بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ اگر تم نیچے اترتے تو سب کچھ سبز نظر آتا تھا، اور اگر تم اس طرح دیکھتے تو نظر آتا کہ وہ بڑھ رہا ہے۔ اور میرے پاس 25 پاؤنڈ تھیلے میں تھے، بس جانا اور وہاں پھینک دینا تھا، چاہے تھوڑا زیادہ وقت ہی کیوں نہ لگ جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب میں گیا اور میں نے تھیلا کھولا کپڑے بدلنے کے بعد، اور میں نے کام کرنے کے لیے پتلون وغیرہ پہن لے، جب میں نے تھیلا کھولا تو اس کے اندر کچھ الفاغ آیا تھا، یعنی تھیلے کے اندر گھاس کا ایک گٹھا بن گیا تھا۔ کیونکہ جب اپنے تھیلا کھولا اس پر اوس پڑی، ماحول اور نمی لگی، اس کے علاوہ وہ گھر کے بیسمنٹ میں بھی رکھا ہوا تھا جو نم اور بہت ٹھنڈا تھا، اور لگتا ہے کہ وہیں پر وہ اگ آیا۔ اور پھر مجھے گھاس کا گولا نکالنے کے لیے پوری بوری پھاڑنی پڑی، اور وہ ایک سر کی طرح لگ رہی تھی، ایک دیو ہیکل پیاز، ایک دیو ہیکل پیاز کی طرح یہی وہ چیز تھی جو میں نے وہاں سے نکالی۔ اور پھر وہاں خداوند نے مجھ سے کہا خوشے سب کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیج بھی، اس کی اپنی ترقی کا مرحلہ ہے۔ اور پھر کیونکہ تم نے اسے کھولا تھا، اس میں نمی آ گئی، اس میں ہوا لگ گئی، تو پھر وہ 8 دن بعد تمہارے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ کیا تم جانتے ہو؟ بیج چھوٹا سا بیج پھیلنا ہی تھا، کیونکہ وہ بیج ہے اور یہ ایک تخلیق ہے، اسے پھیلنا تھا، اور چونکہ تم نہیں پہنچے تو وہ وہیں تھیلی کے اندر نشو و نما پاتا رہا، کیونکہ ہر چیز کی اپنی ترقی ہوتی ہے۔ ہر تخلیق اس دنیا میں خدا نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اس کے لیے اس نے ایک مستقبل مقرر کیا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے اس نے ایک ترقی کا نقطہ مقرر کیا ہے۔ خدا کے ذہن میں خدا کہتا ہے اچھا یہ اس طرح بڑھے گا، یہ اس طرح ہے۔ خدا ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان سب لاکھوں میں سے دیکھو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑھتی ہے نہ کہ بہت سی تخلیقات ہیں۔ سمندر میں یہ بہت شاندار ہے۔ کیا تم نے وہ مضامین دیکھے ہیں جو بہاماس میں ورجن آئی لینڈز میں دیے جاتے ہیں، جب تم سب مرین میں داخل ہوتے ہو اور پانی کے نیچے جانوروں کی دنیا دیکھتے ہو، مچھلیاں، جو کہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، ہر طرح کی مخلوق ہے، چھوٹی مچھلیاں ہیں، سمندری گھوڑے ہیں، ستارہ مچھلیاں ہیں، اور سب کچھ زندہ ہے، اور ان تمام جانوروں کا ایمان انسان سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پانی میں پریشان نہیں ہوتے، انہیں اس بات کا شک نہیں ہوتا کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ جانور اب بھی بچے دے رہے ہیں اور انہیں کوئی شک نہیں ہے۔ کتے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں فلوریڈا میں بلیاں بچوں سے زیادہ ہیں، وہ بار بار بچے دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا ہے، سب کے لیے ہے، اور سب کھاتے ہیں۔ کیونکہ ہر تخلیق، یہ سنو، ہر تخلیق کی اپنی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب یہاں اس رات ایک سوال ہے۔ تمام مخلوقات میں سے ایک ایسی تھی جس کے بارے میں مسیح نے فرمایا، یہ میری تخلیق ہے، میری تخلیق، میں انہیں اپنے جیسا بنا دوں گا، اور میری تخلیق کے لیے روح میں نے پہلے ہی ان کے لیے اعمال تیار کر رکھے ہیں، نہ اس لیے کہ تم پسینہ بہاؤ، کسی پہاڑ پر جا کر خدا کو پکارو، اے میرے خدا مجھے برکت دے، اے باپ برکت نازل فرما، اے رب مجھے نہ بھولنا۔ نہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم ان کا اقرار کرو اور شکر گزاری میں کہو، اے باپ شکریہ کہ میری ہر چیز پوری ہو چکی ہے، میں پہلے سے تیار کردہ کاموں میں چل رہا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کہ وہ وہاں ہیں، کہ وہ میرے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے سکون میں ہیں جسے وہ نہیں سمجھتے تھے، اور اب جیسے وہ اللہ کے بھروسے پر ہیں، چل رہے ہیں۔ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ اعمال پہلے سے ہی موجود ہیں۔ یہاں تم سب سے برا کام یہ کر سکتے ہو کہ خدا پر چیخنا شروع کر دو۔ کیا تم نے کبھی کسی کو آم کے درخت پر چیختے ہوئے، اس کے تنے کو مارتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھے آم دو؟
مگر وہ تخلیق ظاہر ہونے والی ہے اور عام اپنے وقت پر آئیں گے ہے نہ۔ سنو بھائی، لیکن خدا کے بیٹے میں سب سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سنو، بے اعتقادی، بے چینی، آرام کی کمی۔ تمہیں ایک ایسی لازوال بادشاہت کے لیے بلایا گیا ہے جسے تمہارے لیے پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ دیکھو، آئیے اسے دوبارہ پڑھتے ہیں اگر کہیں کوئی شک باقی ہو۔ دیکھو آیت 10 میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ہم اسی کی صنعت ہیں، مسیح یسوع میں نیک اعمال کے لیے پیدا کیے گئے، کیا اچھے اعمال کے لیے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں پادری صاحب، ان اچھے اعمال کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تم کون سی قیمت چکایا گے؟ یہ تو پہلے ہی تیار ہے۔ جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹوں سے اس کے نام کا اقرار کرتے ہوئے پھل لاؤ۔ تمہارے اندر شکرگزاری ہونی چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ ایمان میں یہی ہے۔ ایمان شکرگزاری کا عمل ہے۔ ایمان شکرگزاری کے عمال کے راز کو دریافت کرنا ہے۔ یہ ایک راز ہے، شکرگزاری کے ساتھ چلنا۔ کہیے، ابا، میں جانتا ہوں کہ میرا سب کچھ پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ان کاموں پر پہلے سے چلوں گا۔ یہ ایک ممنہ ہے، ایک ممنہ اور ہمارا ایک رویہ اس آرام اور سکون میں چلنے کے بارے میں۔ اور یہ ایک پکار ہے۔ دیکھو عبرانیوں کے باب 4 آیت 10 میں کیا لکھا ہے، کہتا ہے کہ ہم ایسی نافرمانی کی مثال میں نہ پڑیں، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا ہے وہ اپنے عمال سے، جسمانی عمال سے آرام پا چکا ہے، اپنے عمال پر، اسی طرح جیسے خدا اپنے عمال پر تمہارے لیے پہلے سے تیار کیے گئے کام موجود ہیں۔ تمہیں اعتراف کی اطاعت میں داخل ہونا ہوگا۔ اعتراف کلیسا کی سب سے شاندار چیز ہے۔ جو کچھ تم اپنے من سے اقرار کرتے ہو، جو کچھ تم بولتے ہو، کیونکہ جو کچھ تم بولتے ہو وہ تمہاری جسمانی فطرت اور تمہاری منطق کی خواہش نہیں ہے۔ جو کچھ تم بولتے ہو وہی ہے جو خدا کہتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ تم کوئی بھی بات نہیں کہو گے، تم وہی کہو گے جو خدا کہتا ہے کہ تم ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رومیوں کے باب 4 میں کیا کہا گیا ہے، جب ابراہیم نے ہمیں اس طرح جینے کی ایک مثال دی۔ رومیوں کا خط باب 4 آیت 13 سے شروع کرتے ہوئے دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ ہمارے والد ابراہیم نے جو مثال ہمیں دی ہے، انہیں ایمان کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے رویے نئے عہد نامے جیسے تھے، حالانکہ نیا عہد ابھی نہیں آیا تھا۔ آیت 13 میں لکھا ہے، کیونکہ ابراہیم اس کی نسل کو یہ وعدہ شریعت کے ذریعے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا، بلکہ انصاف کے لیے کس چیز کا؟ ایمان کی عدالت۔ کیونکہ اگر شریعت کے ماننے والے ہی وارث ہیں تو ایمان بے فائدہ ہو جاتا ہے اور وعدہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کیا پیدا کرتی ہے؟ شریعت آرام پیدا نہیں کرتی، شریعت ایمان پیدا نہیں کرتی۔ قانون ایمان پیدا نہیں کرتا۔ قانون جو ہے وہ غصہ پیدا کرتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے، جرت پیدا کرتا ہے۔ قانون خطرناک ہے۔ قانون موت تک لے جاتا ہے۔ پاؤل نے اسٹیفن کو مار ڈالا، اسے قانون کے تحت مارنے کے لیے بھیجا۔ قانون دھوکہ باز ہے۔ نئے عہد نامے کا ایک مسیحی جو شریعت میں ہے، اس کے قریب ہونا خطرناک ہے، کیونکہ یہ بدنیتی سے بھر جاتا ہے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ قانون یہی ہے جو قانون پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ مسیح کے پاس آنے سے پہلے بھی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اچھا انسان تھا، لیکن جب وہ مسیح کے پاس آیا اور شریعت کو استعمال کیا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ دوسرے لفظوں میں، پہلے دنیا میں اسے غصہ نہیں آتا تھا، اب وہ مسیح کی طرف آتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایمان کے عنصر کے بجائے شریعت کا عنصر شامل کر دیا گیا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اچھے اور ملنسار تھے، لیکن وہ بدل گئے ہیں اور اب وہ درندے بن چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچھ خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا ہے، سنو، بہتر ہوتا کہ تم پہلے جیسے ہی رہتے۔ تم یہاں دوسرے مسائل کے ساتھ آئے تھے، لیکن اب تم ایک الزام لگانے والے بن گئے ہو۔ جب تم آتے ہو تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ تمہاری زبان پر صرف الزامات کی تلوار ہے، کیونکہ قانون یہی پیدا کرتا ہے۔ اب اگر تم فضل میں ہو تو تم ایک مسیحی ہو اور الزام نہیں لگا رہے، بلکہ دوسروں کو برکت دے رہے ہو اور انہیں خداوند کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ یہاں آیت 16 میں لکھا ہے،
پس یہ ایمان کے ذریعے ہے تاکہ یہ فضل کے سبب ہو، تاکہ وعدہ اس کی ساری نسل کے لیے پختہ ہو جائے، نہ صرف ان کے لیے جو شریعت کے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی جو ابراہیم کی ایمان پر ہیں، جو ہم سب کے باپ ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے، میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا ہے، خدا کے سامنے جس پر اس نے ایمان لایا، جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں انہیں ایسے پکارتا ہے جیسے وہ موجود ہوں۔ اس نے ناامیدی کے باوجود امید پر ایمان رکھا تاکہ وہ بہت سی قوموں کا باپ بن جائے، جیسا کہ اسے کہا گیا تھا، اسی طرح تیری نسل ہوگی۔ اور اس نے اپنے جسم کو دیکھ کر جو تقریباً 100 سال کا ہو کر مردہ سا ہو چکا تھا، آسارا کی کوکھ کی بانجھ پن کو دیکھ کر ایمان میں کمزوری نہ دکھائی، اور نہ ہی اس نے خدا کے وعدے پر بے اعتقادی سے شک کیا، بلکہ وہ ایمان میں مضبوط ہوا، خدا کو جلال دیا اور پوری طرح قائل تھا کہ وہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اسی لیے اس کا ایمان بھی اس کے لیے راست بازی شمار کیا گیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، نہ صرف اس کے بارے میں اور نہ صرف اس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کے لیے شمار کی گئی، بلکہ ہمارے بارے میں بھی جن کے لیے شمار کی جائے گی، یعنی ہم پر بھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہی یسوع جو ہماری خطاؤں کے سبب حوالہ کیا گیا اور ہماری راست بازی کے لیے زندہ کیا گیا۔ اب دیکھو وہاں ایک تفصیل ہے، آیت 19، اور وہ ایمان میں کمزور نہ ہوا جب اس نے غور کیا کہ کیا پادری صاحب، جب کوئی اپنے جسمانی وجود کو دیکھتا ہے تو کیا اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ یہاں کتنے لوگوں کے پاس جسمانی جسم ہے؟ دیکھو، جب تم اپنے جسم کو دیکھتے ہو تو نہ صرف تمہارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے بلکہ سب کچھ زمین پر آ جاتا ہے۔ اور ابراہیم نے جب اپنے جسم کو دیکھا، وعدہ کچھ اور تھا، وعدہ یہ تھا کہ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، لیکن اس کا جسم کچھ اور کہہ رہا تھا، تم کیسے بیٹا پیدا کرو گے جبکہ تم بوڑھے ہو؟ لیکن پھر اس نے خدا کی پکار کو قبول کیا اور کہا، راک جاؤ۔ اگر میں اپنے جسم کو دیکھوں، اگر میں اپنے گوشت کو دیکھوں تو ایمان میں کمزور پڑ جاتا ہوں، اور اگر میں خدا کے وعدے کو دیکھوں تو میں ٹھیک چلتا ہوں۔ یہ تمہارے جسم کا مسئلہ ہے۔ جب تم اپنے جسم کو دیکھتے ہو تو تم کہتے ہو، میرا مسئلہ یہ ہے، میرا مسئلہ وہ ہے، میں نے کبھی فتح حاصل نہیں کی، میں نے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ اور جب تم اپنے جسم کو دیکھتے ہو، نہیں، اور اگر یہ تمہارے جسم یعنی گوشت کے جسم کی بات ہو رہی ہوتی، لیکن یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس گناہ کے جسم کی بات ہو رہی ہے جو تمہارے اندر رہ رہا ہے، گناہ کا قانون، کہ اگرچہ تم گناہ کے قانون سے آزاد ہو گئے ہو پھر بھی یہ یہاں موجود ہے۔ میری بات غور سے سنو، تمہارا دشمن تمہارا اپنا جسم نہیں ہے، تمہارا گوشت۔ تمہارا گوشت ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو بھاری ہے، جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ سڑ جائے گا، کہ تمہیں کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارا گوشت نہیں، مسئلہ خون ہے۔ تمہارے گوشت میں جو خون ہے اس میں گناہ کا قانون داخل ہو گیا ہے، یعنی یہی شیطان کی اصل ہے۔ شیطان آیا اور اس نے اپنی خواہش تمہارے خون میں ڈال دی اور تمہیں نقصان پہنچایا۔ تمہارا خون خراب ہے، وہی ہماری مشکل ہے۔ تو جب تم شیطان اپنے جسم کے بارے میں سوچتے ہو تو تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب تم اپنے جسم کے بارے میں سوچتے ہو تو تمہارے سارے منصوبے زمین پر گر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک بلاوا ہے، ایک بلاوا ہے، دیکھو، مسیح یسوع میں جو نئی تخلیق تم میں ہے، اس کو دیکھو۔ ارے کیا ہم سب یہاں موجود ہیں؟ مسیح یسوع میں جو نئی مخلوق تمہارے روح میں ہے، یعنی تم ایک نئی مخلوق ہو، اس کے لیے تمام ضروریات پہلے ہی پوری کر دی گئی ہے۔ اس نے پہلے سے ہی کام تیار کر رکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ تم خود دریافت کرتے ہو جب تم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہو۔ ایمان میں چلنا اور غور نہ کرنا۔ تمہارا جسم، کیونکہ تمہارا جسم یہاں تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ در حقیقت تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ تمہارا جسم ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ جسم گناہ کے قانون کی وجہ سے جو اب بھی اس گوشت میں رہ رہا ہے۔ وہیں پر رومیوں 7 میں دیکھو پولس کیا کہتا ہے، رومیوں 7 میں آیت 18، اور میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کیا۔ دیکھو مسئلہ گوشت نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو گوشت میں بستا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی بھلائی نہیں رہتی۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ بھلائی چاہنا تو میرے اندر ہے
मगर इसे करना मेरे बस में नहीं। जिस्म मेरा साथ नहीं देता। मैं भलाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक जिस्म है जो मेरा साथ नहीं देता। जिस्म की तरफ से, नफसानी फितरत की तरफ से कोई ताउन नहीं है, कोई मदद नहीं है। ज़रा तसव्वुर करें, जब आप थेरापी लेते हैं, जब आप नफसियाती मदद लेते हैं, तो ये आपके नफस को भलाई करने की तरगीब देना है, जब वहाँ से वो आर्जी है। अगर तुम अपनी रूह से नेकी करना सीखो, ये हमेशा रहने वाला है। रूह तुम्हें भलाई में कायम रखती है, लेकिन जिस्म साथ नहीं देता। लेकिन जब तुम ये जान लेते हो कि नई मखलूक के लिए कुछ अमाल पहले से तैयार किए गए हैं, तो तुम्हें ये भी जानना होगा कि अगर तुम अपने जिस्म पर गौर करोगे, तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हारा जिस्म तुम्हारे खिलाफ है। यकीन करना चाहिए कि तुम्हारी रूह के लिए तमाम अमाल पहले से ही तैयार की गई है। तुम्हें किसी कीमत की अदायगी के लिए नहीं भेजना पड़ता। तुम्हें किसी कमरे में 20 दिन रोज़े के साथ दुआ के लिए नहीं बिठाना पड़ता कि खुदा तुम पर अपनी मर्जी जाहिर करे। आपको यकीन करना चाहिए कि खुदा ने आपके लिए पहले से ही आपके अमाल तैयार कर रखे हैं, और जो कुछ आपके लिए है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता।